नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज अल्लाह की तौफीक से हम सूरतुल क़लम करेंगे। सूरतुल क़लम मक्की सूरत है और बाज़ रिवायात में आता है कि ये दूसरे नंबर पर नाजिल हुई, बाज़ जगह के तीसरे नंबर पर नाजिल हुई, यानी बिल्कुल शुरू की सूरतों में से है, यानी या तो सूरह अलग के बाद या सूरह मुदस्सिर के बाद। और इसका नाम अल क़लम इसकी पहली आयत से है, नून वल क़लम। बाज़ जगह पे इसको सूरह नून भी कहा जाता है। इस सूरत में हम शुरू में देखेंगे कि अल्लाह ताला ने अपने नबी की कैसे शान बयान फरमाई है और खुद अपने नबी के अखलाक की गवाही दी है। इसके बाद हम एक ऐसे किरदार को देखेंगे जिसकी मज़म्मत की गई है और वो किरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में था और उसमें क्या क्या खामियां थीं जिनसे होशियार किया गया हमें। इसके बाद हम बाग वालों का किस्सा देखेंगे कि नाशुक्री का अंजाम क्या होता है और फिर हम आखिर में ये भी देखेंगे कि अल्लाह ताला ने कैसे अपने नबी को मिसाल दी है यूनुस अलैहिस्सलाम की, जो मछली वाले थे और उनसे जो एक खता हो गई थी। अल्लाह ताला ने अपने नबी को बता दिया कि आप ऐसी बात से बच के रहिएगा। और आखिर में नजर बद के बारे में भी हम देखेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो इस सूरत की हैं। करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल क़लम। अल्लाह ताला ने इस सूरत को कसमों के साथ शुरू किया और ये पहली सूरत है जो हरूफ मुक़त्ताआत के साथ नाजिल हुई। यानी और भी सूरतें आपने देखा है, अलिफ लाम मीम है, अलिफ लाम रा है, क़ाफ है, तो लेकिन ये पहली सूरत है। हालांकि हम पढ़ तो 29वें पारे में रहे हैं, लेकिन नज़ूल के एतबार से हरूफ मुक़त्ताआत के बारे में आपसे पूछा जाए कि ये पहली सूरत कौन सी है जिसमें हरूफ मुक़त्ताआत उतरे, तो ये सूरत है। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि इब्तदाई सूरतों में से है, खास तौर पे इसकी शुरू की आयात जो, तो नून वल क़लम, नून की कसम और कलम की कसम, और जो कुछ इन कलमों से वो लिख रहे हैं उसकी कसम। तो कितनी कस्में हो गई? 3 कस्में, नून की, अल कलम की, और जो लिख रहे हैं फरिश्ते। फरिश्तों को यहाँ पे बात नहीं किया गया, मगर जो भी वो लिख रहे हैं। ठीक है, फरिश्ते भी हो सकते हैं, लोग भी हो सकते हैं। सही है। तो अब यहाँ पे ये किस चीज की कसम है? नून की कसम खाई गई। अब नून क्या चीज है? हम जानते हैं कि हरूफ मुक़त्ताआत का माना अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। हमें नहीं पता कि इनका माना क्या है, मगर इनको देकर एक तरह से उन अहले जुबान को चैलेंज किया गया कि तुम तो बहुत कहते हो ना कि हम अरब लोग, ये लोग उम्मी और बाहर वालों को तो कुछ नहीं समझते थे कि हम अहले जुबान, तो ठीक है तुम इतने ही बड़े हो, तो देखो ये कुरान भी अरबी जुबान में नाजिल हुआ, तुम भी ऐसा कोई कलाम ले आओ, ये भी इन्हीं हरूफ से बना है ना, तो तुम भी ऐसा कोई कलाम ले आओ ताकि ये जो तुम कहते हो कि ये तो खुद ही बना के ले आया, तो फिर तुम भी बना सकते हो। एक तरह से ये एक उनको बेबस कर देने वाली चीज है। अल्लाह ताला का कोई काम भी अबस नहीं है, बेकार नहीं है।
جہاں تک یہ حروف مقطعات کا تعلق ہے، ان کو بھی ایسے نہ سمجھا کریں کہ ان کا تو کوئی معنی ہی نہیں ہے تو ویسے ہی بس دے دیے. ان کا کوئی معنی ضرور ہے، مگر ہم یہ کہیں کہ ہم نہیں جانتے. دیکھیں سبحان اللہ، ٹھیک ہے، ان کے لیے تو جو بات میں نے آپ کو بتا دی وہ تھی، لیکن ہم سب کے لیے جتنے سننے والے ہیں نا، یہ حروف مقطعات بہت بڑا میسج دیتے ہیں. اور وہ کیا میسج ہے کہ تم دیکھو کہ ان کے سامنے تم عاجز ہو، تمہارا علم کچھ نہیں ہے. اور ہم جب مان لیتے ہیں نا کہ قرآن سچا ہے، ہم نے مان لیا حروف مقطعات جو ہیں یہ ان کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، لیکن مجھے پتا نہیں ہے. تو یہیں پہ آپ نے گیو اپ کر دیا کہ میری عقل کچھ نہیں ہے. اللہ آپ نے جو فرمایا، جو کہا، اس میں حکمتیں بھی ہیں، اس کا کوئی معنی بھی ہے، لیکن یہیں پہ میری عقل کا امتحان ہو گیا کہ میری عقل تو کچھ بھی نہیں، مجھے نہیں یہ سمجھ آ رہی کہ یہ کیا ہے. میں بس نون پڑھ کے آگے چل پڑوں گی. اللہ تعالیٰ نے تو سورہ بقرہ میں شروع ہی ہوا قرآن تو ہم سب کو عاجز کر دیا، اور ہم سب مان گئے وہاں پر ہی کہ ہمیں نہیں پتا اس کا معنی. تو شروع میں ہی آپ سے یہ کہلوا لیا گیا کہ میں نہیں جانتی، اللہ جانتا ہے. جب یہ کہہ کے آپ نے قرآن شروع کیا تو پھر جب آگے پڑھتے جاتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں مجھے پتا ہے، میں جانتی ہوں. آپ کی تو عقل اسی دن عاجز ہو گئی تھی جس نے آپ نے الف لام میم پڑھا تھا. سمجھ آ گئی یہ بات؟ جب نون بھی پڑھیں تو نون بھی یہ بتا رہا ہے ایک حرف ہے لیکن اس کا معنی ہے، اس کو کوئی حکمت ہے، اس کے پیچھے کوئی مفہوم ہے جو اللہ ہی جانتا ہے. اللہ تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. کوئی چیز ہوتی ہے اس کی قسم کھائی جاتی ہے، ایسے نہیں کہ یہ اس پر الف با تا میں سے نون ایک آیا اس کی اللہ نے قسم کھا دی، نہیں. ٹھیک. اور دوسری چیز جس کی قسم کھائی گئی وہ ہے والقلم، اور قلم کی قسم. آپ دیکھیں اس سے علم کی قدر و قیمت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں کیا قدر ہے علم کی، کہ جو پہلی وحی جو آئی وہ بھی اقرا ہے، اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں اسی میں ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. ٹھیک ہے، تو علم بالقلم سے پتہ چل گیا وہاں پہ بھی قلم کی بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم بتایا، سکھایا. تو قلم بہت ضروری ہے علم سیکھنے کے لیے. جیسے اب آپ کو اپنی جو بھی رائٹنگ کی چیزیں ہیں، چاہے وہ ٹائپنگ ہو گئی یا آپ کا پین ہے، پینسل، قلم سے مطلب یہ نہیں کہ آپ لکڑی کی جو وہ پرانے زمانے کی قلمیں ہوتی تھی انہی کو امیجن کریں. جو بھی رائٹنگ ٹولز ہیں وہ سب قلم میں آ گئے. اب وہ ٹائپنگ ہو گئی، وہ پرنٹنگ ہو گئی، وہ یہ پین پینسل سے لکھنا ہو گیا، انک پینس ہو گئے، کوئی کسی قسم کے بھی رائٹنگ ٹول. ٹھیک ہے، کیونکہ قلم رائٹنگ ٹول کو ڈپکٹ کرتا ہے، اور اس زمانے میں تو صرف قلم تھا، اب بہت سارے رائٹنگ کی چیزیں آ گئی. تو یہ اتنی اہم چیز ہے. دیکھیں جس چیز کی اللہ تعالیٰ کا قسم کھاتے ہیں اس میں اس کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گواہ بھی بناتے ہیں. جبکہ آپ جانتے ہیں نا ہم کسی چیز کی قسم نہیں کھا سکتے سوائے اللہ کی ذات کے، لیکن اللہ تعالیٰ جس چیز کی چاہے قسم کھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے سوا کسی کے نام کی بھی قسم کھائی اس نے شرک کیا. چاہے یہ شرک اکبر نہیں بھی ہے لیکن پھر بھی ایک طرح کا شرک ہو گیا. قسم کسی کی نہیں کھانی چاہیے کہ میری ماں کی قسم، میرے بیٹے کی قسم، تیری جان کی قسم، نہیں، صرف اللہ کی قسم. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ قلم کی قسم، یہ کون سا قلم ہے جس کی قسم کھائی گئی؟ تو اس میں پہلی بات جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ قلم ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا اور اس کو فرمایا تھا کہ لکھ، تو اس نے کہا تھا اللہ کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی قیامت تک
ہونے والا ہے اس کو لکھ. تو اس نے سب لکھ دیا تھا. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھ لیں, یہ پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا علم. یعنی ابھی تو زمین آسمان بھی نہیں پیدا ہوئے, ابھی تو کچھ بھی نہیں پیدا ہوا. جس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان نہیں تو میں اور آپ تو کیا, اور آدم علیہ السلام, اور وہ تو بہت بعد کی باتیں. زمین آسمان سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا تھا. تو اس قلم کی قسم کھائی جا رہی ہے, اور جو اس نے لکھا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اور کون سی قلم ہو سکتی ہے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کرامن کاتبین بھی جو لکھتے ہیں نا, وہ بھی قلم ان کے بھی جو چلتے ہیں اور انسان کے اعمال لکھے جاتے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. ٹھیک ہے. تو وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, جو چیزیں وہ لکھ رہے ہیں, ان کی وہ جو لکھ رہے ہیں وہ اس کی بھی قسم ہے, اور اس قلم کی بھی قسم ہے جس سے وہ لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسری اس کا معنی یہ کیا گیا کہ کوئی بھی قلم مراد ہو سکتی ہے جس سے بھی لکھا جاتا ہے, اور جو کچھ بھی لکھا جا رہا ہے. اب بات سمجھ آ گئی کہ یعنی ان 3 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اور قسم کھا کے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, کہ قسم کسی بات پہ کھائی جاتی ہے نا. کوئی بات کہنی ہوتی تو ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ بات ہے, ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بات بالکل سچ ہے. اور کیا بات اللہ تعالیٰ نے بتائی؟ 3 ہی باتیں اس کی بعد جن کے اوپر قسم کھائی گئی. آیت نمبر 2, 3 اور 4 ہیں وہ 3 باتیں جن پر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی قسم کھا کے بیان کیا. ما انت بنعمت ربک بمجنون, نہیں ہے آپ اپنے رب کے فضل سے, اس کی نعمت سے مجنون. اے نبی آپ مجنون نہیں ہیں. یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جو پہلا الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا تھا نا, بڑے بعد میں بھی لگے, لیکن جو پہلا لگا تھا وہ یہی تھا کہ آپ مجنون ہو گئے. جیسے کوئی کسی کو کہہ دے تو پاگل ہو گیا, کوئی کسی کو کہہ دے تو دیوانہ ہو گیا, اس کا تو دماغ چل گیا. اور تو وہ واقعی یہ سمجھنے لگے تھے کہ کوئی شروع میں انہوں نے یہ سوچا یہ کیا باتیں کرنے ہیں, کوئی آصف کا سایہ ہو گیا. یہ جا کے غار میں بیٹھتے تھے اکیلے وہاں پہ, تو کوئی آصف کا سایہ ہو گیا, کوئی جن ان کے اوپر آ گیا, کوئی کچھ ہو گیا ان کو. تو نہیں ہے نبی, آپ مجنون نہیں ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کی قسم کھا کے ان کو ڈیفینڈ کیا. ٹھیک ہے. اور یہ بات اصل میں تو ان کو سنائی جا رہی ہے نا, جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کہا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, اور یہ بھی یعنی ایسی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہی ہے کہ اے نبی آپ کے لیے وہ اجر ہے جو ختم نہ ہونے والا ہے. ختم نہ ہونے والا اجر ہے جو آپ کے لیے ہے. اب یہ دیکھیں وہ کون سا اجر ہے جو ختم نہ ہونے والا ہے, یعنی کنٹینیوس, ان انٹرپٹیڈ, جو چلتا ہی رہے گا. قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تو یہ بات سچی ہے نا. کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ دنیا کے خوش قسمت انسان ہیں کہ سبحان اللہ جتنے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کے قیامت تک نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, حج کریں, عمرے کریں, تسبیح کریں, اللہ کی پاکی بیان کریں, قرآن پڑھیں, سیکھیں, دعوت کا کام دیں, کوئی بھی اس طرح کے کام کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی طریقے کو بھی فالو کریں, سنت پہ چلیں, جتنے دین کے عبادت کے مراسم ہیں وہ جتنے بھی ہیں, جو بھی پورا کریں گے اس کا اجر کس کو جائے گا؟ میری آپ کی نمازوں کا اجر کس کو ملے گا؟ ہمیں تو ملے گا ہی انشاءاللہ تعالی, لیکن اور کس کو ملے گا؟ آپ دیکھتے ہیں حج میں کتنے لوگ آئے ہوتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کعبہ میں لوگ کتنے طواف کر رہے ہیں, آپ دیکھیں وہاں پہ نمازیں کتنی ہو رہی ہیں. دنیا میں جہاں پہ بھی کوئی, اور اس زمانے کا نہیں, اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد آنے والے بھی, جتنے لوگ کریں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ثواب ہے. کیوں؟ کیسے؟ ہم نے کیا نہیں پڑھا حدیث میں
کہ جو نیکی کی راہ دکھاتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو ملتا ہے۔ ہمیں دین اسلام کا تعارف کس نے کرایا؟ ہمیں اللہ کی پہچان کس نے دی؟ ہمیں یہ باتیں کس نے سکھائی؟ نماز کیسے کرنی ہے، روزہ کیا ہے، حج عمرہ کیا ہے، یہ سب چیزیں کس نے دی؟ قرآن ہمیں کس نے بتایا؟ تو سب کا اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے، یعنی ملتا ہی جا رہا ہے ان کو، ملتا ہی جا رہا ہے ان کو۔ اور یہ کیوں مل رہا ہے؟ جو انہوں نے باتیں سنی، جو انہوں نے مخالفتیں سہیں، جو انہوں نے لوگوں کے تانے برداشت کیے، لوگوں کے الزامات کو برداشت کیا۔ یعنی ایک انسان صرف یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اس دین کی مخالفت کی ہو یا اس کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹر اسیسینیشن پہ اتر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈائریکٹ بھی الزام لگانے شروع ہوئے تھے، آپ کی ذات کو وہ سب کرنے لگے تھے، وہ سب کہنے لگے تھے جو آج تک نہیں کہا تھا۔ کہاں ایک آدمی سوسائٹی میں ویل ریسپیکٹڈ ہو، اس کی ایک عزت ہو، اس کو صادق امین کہا جائے، اور کہاں لوگ اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے الزام لگانے دیں۔ یہ آسان بات نہیں ہوتی سہن۔ آپ سوچیں، ہمیں چھوٹی چھوٹی مخالفتیں ہمیں کیسا کر دیتی ہیں۔ بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جو اپنے گھروں کے اندر اپنے شوہروں سے یا بچوں سے باتیں سنتی ہیں، اپنے رشتہ داروں سے باتیں سنتی ہیں، بعض تو اپنے یعنی پیرنٹس اور اپنے بہن بھائیوں سے بھی تانے برداشت کرتی ہیں۔ کیسا لگتا ہے پھر؟ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہا۔ یہ جو جتنی باتیں کوئی آپ کو کرے نا، ضرور سوچا کریں کہ آج میرا تو دل کٹ رہا ہے، اس نے مجھے ایسے کہہ دیا، وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ تو اس نے کہا تم یہ لگ رہی ہو، تم ایسی ہو، تم اسی وقت سوچا کریں میرے نبی کو کتنی باتیں سنائی گئی ہوں گی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا برداشت کیا نا، کسی نے بھی نہیں کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی حدیث ہے، جتنی میرے اوپر آفتیں آئی ہیں کسی اور کے اوپر نہیں آئی۔ ہمیں اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ میری اور آپ کے اوپر کوئی بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہ اتنی بڑی نہیں ہے جتنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہی ہے۔ پھر کیا ہم ان سے اچھے ہیں؟ اللہ معاف کرے۔ اگر انہوں نے سہ لی تو ہمیں کوئی دو چار باتیں سنا بھی دے گا تو الحمدللہ ہم بھی اس کیٹیگری میں آ گئے، ہم بھی اس صف میں شامل ہو گئے جن کو باتیں سنائی گئیں، جن کو ستایا گیا۔ یہ ستانا بھی کیا ستانا ہے، لیکن چلو انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام ہم نے بھی لکھوا لیا کہ ہمیں بھی کسی نے کچھ برا کہہ دیا تھا۔ کل کو قیامت میں یہ تو کہہ سکیں گے اللہ تیرے دین کی خاطر میں نے یہ باتیں سنی تھی، اللہ مجھے بھی ستایا گیا تھا، اللہ مجھے بھی کسی نے کچھ کہہ ہی دیا تھا، اب میلی آنکھ سے ہی کسی نے دیکھ لیا تو دل وہیں پہ ڈوبنے لگتا ہے، ہائے اس نے ایسے کر دیا، ہاں وہ تو میرے سے ناراض ہی ہو گئی، ہائے وہ تو مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی، ہائے وہ میری دوستیں تو مجھ سے دور ہی ہو گئی۔ تو اچھی بات، کس کی خاطر دور ہوئی؟ اگر واقعی اللہ کے دین پر چلنے کی وجہ سے آپ سے دور ہو گئی تو الحمدللہ قیامت کے دن یہ کہنا، اے اللہ میرے تو دوستوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ لوگ تو بڑی بڑی قربانیاں دے کے آئے ہوں گے، کوئی آروں سے چیر کے آئے ہوں گے اس دن، اللہ اکبر، کوئی ایسے ہوں گے جن کے بدنوں میں کنگیاں چلا دی گئی ہوں گی لوہے کی، کوئی ایسے ہوں گے جن کے بچوں کو ٹارچر کیا گیا ہوگا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی ویڈیوز نہیں دیکھ سکتے جو آتی ہیں جس میں کوئی ٹارچر دکھایا جاتا ہے، صرف ویڈیو میں بھی نہیں دیکھ سکتے، ہم وہ تحریریں نہیں پڑھ پاتے جن میں کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ لوگوں نے بہت قربانیاں دی دین کی خاطر جو پہلے گزرے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے اندر ہم بھی کہیں پیچھے لائن میں لگے ہوں جو کہہ رہے ہیں اللہ مجھے بھی کسی نے کچھ کہہ ہی دیا تھا، تو یہ خوش قسمتی نہیں ہے کیا؟ اس کو چھوڑ کے بھاگنا سلوشن نہیں ہے کہ ہم بھاگ جائیں، چھوڑ دیں، شکر ادا کریں کہ کوئی چلو ایک بات ہی سن لی تھی، اللہ کی خاطر سن لی نا تو کوئی نہیں، میرے اللہ کی خاطر مجھے کوئی بھی کچھ سنا دے مجھے پرواہ نہیں، یہ ہونا چاہیے ایمان۔ تو بات کیا ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر جو ہے کہ آپ نے بہت تکلیفیں برداشت کی، بہت صبر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ بہت ستائے گئے تھے، اس وجہ سے اجر بھی دیکھیں کیسا ہے، کیسا ہے اجر؟ غیر ممنون۔ کیا سمجھ آئی اس بات سے؟ جتنی زیادہ کوئی تکلیفیں برداشت کرے گا اس راستے میں، جتنی زیادہ کوئی مسئلوں میں پڑے گا اور لوگوں کی مخالفتیں سہے گا، اور جتنا جس کے لیے مشکل ہوگا چلنا پھر بھی وہ چلے گا، اس کے لیے اتنا ہی بڑا اجر ہے۔ بات سمجھ آئی؟
حضرت بلال کو زیادہ کیوں اجر مل رہا ہے؟ وہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اس دن تھامے ہوئے چل رہے ہوں گے آگے آگے قیامت کے دن؟ ہمیں نہیں اس یہ سمجھ آتی کہ آسانیاں ٹھیک ہے، الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا کہ آسانی کے ساتھ ہم دین پہ چل سکیں، لیکن جن کے پاس مشکلات ہیں وہ کیوں گھبراتے ہیں؟ اجر بھی تو آپ کا زیادہ ہے نا۔ اگر آپ کو کوئی تانے دے رہا ہے، اگر آپ کو کوئی پرابلمز دے رہا ہے، اگر آپ کو بات بات پہ کوئی گالیاں دیتا ہے، کوئی ستاتا ہے، تو الحمدللہ اجر آپ کا بڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر کیسا تھا؟ غیر ممنون، ایسا اجر ہے چلتا ہی رہنا اس نے قیامت تک، سبحان اللہ۔ ہاں اذان ہوگی، آپ کا نام لیا جائے گا، جب میرے نبی کا نام آئے گا لوگ کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، جب اذان ہوگی اس کے بعد ان کے لیے دعا ہوگی، درود پڑھنے والے دیوانے ہوں گے۔ تو سبحان اللہ، یہ ہے اجر جو غیر ممنون ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دیر مخالفت سہی، لیکن اجر اللہ تعالیٰ دینے والا ہے نا، اجر اس نے کتنا دیا۔ آپ نے مخالفت کتنی دیر سہی، چلو اگر ہم پورے 23 سال بھی لگا لیں، مدینہ بھی لگا لیں، مکی زندگی بھی لگا لیں، تو مخالفت کتنے سالوں کی تھی؟ 1 سینچری کی بھی نہیں۔ ستایا کتنا عرصہ گیا، لیکن اللہ کو پتا ہے جو چوٹ لگتی ہے نا دل پہ، جب دل زخمی ہوتا ہے، جب انسان کے آنسو نکل آتے ہیں، جب دل روتا ہے، جب انسان کہتا ہے اللہ اور کوئی بھی وجہ نہیں ہے، اگر میں گانے سنوں تو گھر والے خوش ہیں، اگر میں جاب کروں تو پھر میاں بھی بہت خوش ہے، میرے تو ساتھ ہیلپ کراتے ہیں، لیکن اگر میں قرآن کھولوں تو پھر سب کو پریشانی ہے، اس کے اوپر مجھے باتیں سننی پڑتی ہیں، تو اللہ صرف تیری خاطر، تو تب سوچیں اجر کتنا بڑھ جائے گا۔ اللہ ان دلوں کو دیکھتا ہے جو اس کی وجہ سے ستائے جا رہے ہیں، جو روتے ہیں، جو آنسو نکلتے ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو، اس بات سے ہم سب کو حوصلہ لینا چاہیے کہ اگر آپ ستائے گئے، اس ایکسٹینٹ کو تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی بھی نہیں ستائے گا، لیکن جب ان کا اجر غیر ممنون ہے تو ہمیں بھی کوئی نہ کہیں اجر، کہیں کوئی قطرہ تو مل ہی جائے گا نا، جتنا ہم ستائے گا اس پہ۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔